अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौन इन कुंतुम मुमिनीन। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारी आपके साथ गुफ्तगू हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहि आलाफ़ुत तहियत व सना की मज़लूमाना शहादत के अय्याम में हज़रत की हयात तय्यबा के बारे में जारी है। आज हम आपके सामने जो मौजू लेकर आए हैं वो असरे इमाम हसन अस्करी का एक नहायत ही अहम और नहायत ही ज़रूरी मसला है, और वो मसला ये है कि इमाम वक्त यानी इमाम अली नक़ी और इमाम हसन अस्करी दोनों क़ैद में हैं, दोनों मुअस्कर नामी इलाक़े में हैं और हर वक्त हुकूमती कारिंदों से और हुकूमती जासूसों से घिरे हुए हैं। लिहाजा हम आपकी खिदमत में बयान कर चुके हैं कि ऐसे में इमाम हसन अस्करी की पॉलिसी भी यही थी कि अपने शियों की हिफाजत की जाए। लेकिन अगर हम इससे बढ़ के एक वसी नज़र के उन्वान से देखें तो इस दौर में हर किसी के लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो मीलों सफ़र दूर करके इमाम वक्त तक जाए और जाकर इमाम से मालिम दीन को सीखे। मसलन अगर कोई शख्स लाहौर में रहता है और रोज़मर्रा ज़िंदगी के इसको मसाइल पेश हैं, गुस्ल के मसाइल हैं, जनाबत के मसाइल हैं, वज़ू के मसाइल हैं, तयम्मुम के मसाइल हैं, नमाज रोज़ा हज ज़कात के मसाइल हैं, बैंकिंग के मसाइल हैं, मुआशरती बहुत से मसाइल हैं। अब ऐसे में अगर इमाम वक्त मदीना में हों और उस वक़्त का ये टेलीफोन सिस्टम भी नहीं है, क़यामत और व्हाट्सअप सिस्टम भी नहीं है, तो ऐसे में ये शख्स लाहौर से उठ के मदीने में जाए और हर रोज़ जाकर अपने लिए दुनियावी मसाइल पूछ कर आए, ये इसके लिए मकदूर नहीं है। इसी तरह बगदाद से आप मदीने की तरफ किसी ऐसे शख्स के सफ़र को तसव्वुर करें, या आप जो है वो बहरैन से तसव्वुर करें, आप ओमान से तसव्वुर करें, आप यमन से तसव्वुर करें, मिस्र से तसव्वुर करें, हिंदुस्तान से तसव्वुर करें, जापान और चीन से तसव्वुर करें, तो ये मुमकिन नहीं है कि मुख्तलिफ़ बिलादे कुफ्र या बिलाद इस्लामी में मुकीम अफराद दूर दराज का सफ़र करके इमाम वक्त तक पहुँचे और जाकर उनसे मालिम दीन को सीखें। अगर हम उस दौर की बात करें जो हमने शिया मराकज़ आपकी खिदमत में बयान किए, तो खुरासान शिया मरकज़ था, नेशापुर शिया मरकज़ था, कुम शिया मराकज़ में था, रय शहर जो आजकल तेहरान के उन्वान से है ये शिया मरकज़ था। ये लोग अगर इमाम वक्त से दीनी मालिम को और दीनी मारिफ को सीखना चाहें तो इनकी क्या ज़िम्मेदारी है? तो यकीनी बात है यहाँ ये कुरान मजीद की आये नफ़र का सहारा लेंगे कि फ़लौला नफ़र मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़ा लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन। क्यों लोग कूच नहीं करते हर फ़िरक़े से, हर ताइफ़े से, ताकि वो जानकर दीन में तफ़क्क़ुह हासिल करें। जब ये लोग दीन में तफ़क्कुह हासिल करने के बाद अपनी कौम के ऊपर वापस जाएंगे तो इनकी कौम पर वाजिब है कि इनकी इताअत करें और इनकी बात को मालिम दीन से समझें। लिहाजा अब क्या किया जाए? असरे इमाम में भी यही मुश्किल थी। हम शुरू से इस मसले को जिक्र करते हैं कि आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसी मुश्किल को भांपते हुए लोगों को तलकीन की कि लोग क्या करें। इमाम ज़ैनुल आबिद इमाम मोहम्मद बाक़िर का दौर है और आप आबान बिन तगलिब से बाकायदा ये हुक्म देते हैं उसको कि ए आबान इजलिस फ़ी मस्जिदिल मदीना थे, ए आबान बिन तगलिब मदीने की मस्जिद में बैठ जाओ, व अफ्तिन नास और लोगों को फतवा दो बाकायदा तौर पर। इन्नी उहिब्बु अन युरा फ़ी शियअती मिसलुक, ऐ आबान मैं अपने शियों में तुम्हारे जैसा एक मुफ्ती देखना पसंद करता हूं जो बाकायदा दीन सीखा हुआ है। किससे? मोहम्मद बाक़िर से। दीन सीखा हुआ है किससे? ज़ैनुल आबिदीन से। दीन सीखा हुआ है किससे? हमारे आबाओ अजदाद से। ज़ाहिर है हमने जो कुछ भी बयान किया है वो अपने आबाओ अजदाद के एक सिलसिले से आपको मालिम दीन सिखा दी हैं।
اب تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم مسجد مدینہ میں بیٹھو اور لوگوں کو دین کے احکام بتاؤ، فتویٰ جاری کرو، تاکہ لوگ تمہارے فتوے پر عمل کرتے ہوئے اپنی روزمرہ زندگی کی ضروریات کو پورا کر سکے۔ اور یہی آیہ نفر کا مصداق ہے۔ یہاں آبان بن تغلب جو بھی فتویٰ دے گا وہ فتویٰ حجت ہوگا، اور اس فتوے پر عمل کرنا تمام ان لوگوں پر جو ان مسائل کو سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے۔ کس کے حکم کے مطابق؟ امام محمد باقر علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے نورانی فرمان کے مطابق۔ ہم ایک اور مرحلہ آگے چلتے ہیں کہ شعیب قرقوفی جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے سوال کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ مولا اکثر مجھے سوالات پیش آتے ہیں اور میرے لیے آپ سے رابطہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ میں ایک دور دراز علاقے میں زندگی کرتا ہوں، وہاں سے ہر روز اٹھ کے آپ کے پاس نہیں آ سکتا ہوں، مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ امام فرماتے ہیں کہ میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ ابو بصیر اسدی سے جا کر معالم دین کو سیکھو اور اس سے مسئلہ پوچھو، جو وہ تمہیں کہے وہ دینی مسائل ہیں۔ پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی یعفور باقاعدہ امام جعفر صادق سے سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یبن رسول اللہ، لوگ مجھ سے آ کر سوال کرتے ہیں اور مجھے اس سوال کا جواب نہیں آتا، میرے لیے آپ سے رابطہ کرنا بھی ممکن نہیں ہے۔ میں بالاخرہ ایک علاقے میں جانا پہچانا شخص ہوں، آبرودار ہوں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت دیندار شخص ہے، مجھ سے مسئلہ پوچھا جائے، اگر تو مجھے آتا ہو تو میں بتا دوں، لیکن اگر مجھے مسئلہ نہ آتا ہو تو میں کیا کروں؟ میرے لیے آپ سے رابطہ کرنا بھی ممکن نہیں ہے۔ تو امام صادق فرماتے ہیں کہ اے عبداللہ بن ابی یعفور، جاؤ محمد ابن مسلم سے پوچھو، محمد جو تمہیں کہیں وہ دین ہے، اس کو سیکھو اور اس پر عمل کرو۔ دیکھ لیں یہاں پر بھی غیر معصوم کی طرف معصوم خود رجوع کرنے کے لیے تلقین کر رہے ہیں۔ پھر ہم آتے ہیں علی بن مسیب حمدانی کی طرف، حمدان سے تعلق رکھنے والا ہے، آتا ہے مولا علی بن موسیٰ رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی خدمت میں، اور آ کر کہتا ہے کہ میں مولا بہت دور حمدان میں زندگی بسر کرتا ہوں، میرے لیے حمدان سے مرو آنا یا مدینے آنا دشوار ہے کہ میں وہاں سے آؤں اور آ کر وہاں سے آپ سے دین کو اخذ کروں، مولا مجھے بتائیے میں دین کس سے لوں؟ تو امام فرماتے ہیں کہ اے علی بن مسیب حمدانی، تم جاؤ جا کر زکریا بن آدم قمی سے جا کر دین کو سیکھو، وہ دینی مسائل میں اور دنیاوی مسائل میں میرا مورد اعتماد ہے۔ پس یہاں معصوم غیر معصوم کی طرف رجوع کرنے کا حکم دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ غیر معصوم سے دین کو سیکھو۔ اب ہم اگلے مرحلے میں آتے ہیں۔ عبدالعزیز بن محتدی امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں یبن رسول اللہ، میرے لیے آپ سے ملنا دشوار ہے، مقدور نہیں کہ میں آپ کے محضر میں ہر روز آ جاؤں اور آ کر آپ سے معالم دین کو سیکھوں۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ جو کہ مرو میں ہیں یا مدینہ میں ہیں یا بغداد میں ہیں، میں آپ سے کیسے معالم دین کو سیکھوں؟ تو یہاں امام علیہ آلاف و تحیت و ثنا فرماتے ہیں کہ یونس بن عبد الرحمن سے تم جا کر دین کو سیکھو، یہ دین آپ تک منتقل کرے گا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام علی ابن موسیٰ رضا نے باقاعدہ افراد متعارف کروا دیے کہ یہ وہ افراد ہیں جو غیر معصوم ہیں، معصوم کے ہوتے ہوئے اگر تم معصوم تک رسائی حاصل نہ کر سکو تو ان غیر معصوموں سے جا کر دین سیکھو۔ کیوں؟ چونکہ یہ بالاخرہ امام کے شاگرد ہیں، انہوں نے امام سے دین کو سیکھا ہے۔ قال الصادق قال الباقر قال علی ابن موسیٰ رضا سے انہوں نے دین سیکھا ہے، اب یہ باقاعدہ اس دین کے مطابق فتویٰ دے سکتے ہیں، تو ان سے دین کو لیا جائے۔ لیکن امام علی نقی علیہ آلاف و تحیت و ثنا کا دور آیا ہے، امام حسن عسکری علیہ آلاف و تحیت و ثنا کا دور آیا ہے، یہ وہ پر آشوب دور ہے جن میں شیعہ چاہتے ہوئے بھی امام تک نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ چونکہ ہر وقت حکومتی جو اراکین ہے، حکومتی جو مشنری ہے، اس نے ائمہ معصومین کو محاصرے میں گھیرے رکھا ہوا ہے، معسکر نامی علاقے میں ان کو محصور کر رکھا ہے، جاسوس ان کی ہر وقت نظر میں ہے۔ لہٰذا ہم آپ کی خدمت میں یہ بیان کر چکے ہیں کہ امام معصوم سے اگر کوئی ملنا بھی چاہتا تو امام اس کو کہتے کہ مجھے سلام مت کرنا،
میری طرف اشارہ تک نہ کرنا، چونکہ اگر تم نے مجھے سلام کیا یا میری طرف اشارہ بھی کیا تو تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ تو ایسے میں شیعہ معالم دین کو کیسے سیکھے، کیسے حاصل کرے؟ امام حسن عسکری نے ایک کلی نسخہ بیان کر دیا کہ جو امام حسن عسکری کی امامت میں بھی رائج ہے، غیبت صغریٰ میں بھی رائج ہے، غیبت کبریٰ میں بھی اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ اور وہ نسخہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُخَالِفًا عَلَى الْهَوَىٰ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَىٰ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ، یعنی ایک ایسا شخص جو فقہا میں سے ہے، یعنی فقیہ ہے، باقاعدہ اس نے دین کو سیکھا ہے، قال الصادق قال الباقر کو سیکھا ہے، اس کو معلوم ہے ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانی روایات پر مشتمل کتابیں کون کون سی ہیں، اور ان کتابوں میں درج کلی احکام کون سے ہیں، جزئی احکام کون سے ہیں، اور یہ ان کلی احکام سے جزئی احکام کو کیسے استخراج کر سکتا ہے، یہ فقیہ شخص ہے۔ اور فقاہت کے علاوہ صائنا لنفسہ، یہ اپنے نفس کا نگہبان اور محافظ ہے، اپنے نفس کو صراط مستقیم پر چڑھائے رکھا ہے، اپنے نفس کو بھٹکنے نہیں دیتا، اطاعت الہی پر گامزن ہے، کسی قسم کے فکری اور عقیدتی انحرافات میں مبتلا نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ صائنا لنفسہ ہی ہے، ہر وقت اپنے نفس کا پہرا دے رہا ہے اور اپنے نفس کا نگہبان ہے۔ پھر اس کا کام کیا ہے؟ حافظاً لدینہ، یہ دین کا محافظ ہے، دین کا نگہبان ہے، دین میں کسی قسم کی عقیدتی فکری انحرافات کو داخل نہیں ہونے دیتا۔ جب بھی دین پر کوئی آنچ آتی ہے تو یہ کھڑا ہو جاتا ہے اور آ کر دین کی حفاظت کرتا ہے اور قال الصادق قال الباقر سے بیان کرتا ہے۔ اب اگلی اس میں خصوصیت یہ کیا ہے؟ مخالفاً علی الہویٰ، یہ اپنی ناجائز نفسانی خواہشات کو پیروں تلے روند کر اپنے نفس کو اطاعت الہی کی طرف گامزن کیے ہوئے ہے اور صراط مستقیم پر چل رہا ہے، پس نفسانی خواہشات کا مخالف ہے۔ اور مطیعاً لامر مولا، یعنی اللہ نے جو احکامات قرآن مجید میں بیان کر دیے ہیں، سنت محمد مصطفیٰ میں جو احکامات بیان کر دیے ہیں، جو حضرات ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کر دیے ہیں، یہ اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر کا مصداق ان تمام احکامات کی اطاعت کرتا ہے جو اللہ نے عطا کیے ہیں، جو ان کے رسول نے دیے ہیں، جو اولی الامر نے دیے ہیں۔ یہ مطیع ہے، محض ہے اپنے مولا کا۔ تو ایسے میں عوام کی ذمہ داری ہے، فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ، عوام کے لیے لازم ہے، واجب ہے کہ ایسے فقیہ کی اطاعت کریں۔ کب؟ جب امام حسن عسکری تک ان کے لیے پہنچنا مقدور نہیں ہے، جب حضرت صاحب العصر والزمان تک پہنچنا ان کے لیے مقدور نہیں ہے، تو پس رفتہ 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 حضرات ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں غیبت کبریٰ کے لیے تیار کیا ہے تاکہ عصر غیبت کبریٰ میں ہم ایسی شرائط کے حامل فقہا کی تقلید کریں۔ تو یہ آج کل کے ہمارے معاشرے میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ غیر معصوم کی تقلید جائز نہیں ہے، ہم صرف معصوم کی تقلید کرنا چاہتے ہیں، یہ درواقع خود معصوم کے فرمان کے خلاف آ کر کھڑے ہو رہے ہیں اور معصوم سے کہہ رہے ہیں کہ اے معصوم، ہم آپ کے فرمان پر تو عمل کریں گے، آپ کے غیر کے فرمان پر عمل نہیں کریں گے۔ یہ درواقع اس مطلب سے غافل ہیں کہ غیر معصوم بھی انہیں معصوم کے فرمان ہی کی طرف ہدایت کرے گا اور ارشاد کرے گا۔ چونکہ جب عصر حضور میں معصوم تک پہنچنا مقدور نہیں تھا تو عصر غیبت کبریٰ میں معصوم تک پہنچنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ میں جو لاہور میں بیٹھا ہوں، میں جو افغانستان میں بیٹھا ہوں، میں جو لبنان میں بیٹھا ہوں، بیروت میں بیٹھا ہوں، میں جو شام میں بیٹھا ہوں، جو بغداد میں بیٹھا ہوں، میرے لیے امام تک رسائی ممکن نہیں ہے۔ اب میری کیا ذمہ داری ہے؟ اب میری ذمہ داری ہے کہ میں ایک ایسے با ایمان، متدین، متقی، پرہیزگار، محافظ دین شخص کی طرف رجوع کروں جو قال الصادق اور قال الباقر سے دین لے کر مجھ تک منتقل کرے اور کہے میں نے دین کو یہ سمجھا ہے، لہٰذا میں فتویٰ دے رہا ہوں، اس کے مطابق تم عمل کرو اور تم بری الذمہ ہوگے۔ کیوں؟ چونکہ امام محمد باقر علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے باقاعدہ کہہ دیا تھا کہ اے
आबान बिन तगलिब इजलिस फिल मस्जिद, मस्जिद में जाओ बैठो, वफ्त नास, और लोगों के दरमियान बाकायदा फतवा दो, फ़इन्नी उहिब्बु अन युरा फी शियाती मिसलुक, मैं अपने शियों में तुम्हारे जैसा शिया देखना चाहता हूँ जो बाकायदा तौर पर फतवा दे और लोगों की दीनी और दुनियावी मुश्किलात को हल करे। हमारी आपके साथ गुफ्तगू हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहि आलाफ तहियत वसना की हयात तैयबा के बारे में जारी है। अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे साथ रहिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरज क़ाइम आल मुहम्मद।